معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. فرمایا اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت مکمل فرمائی. بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی نبینا
صلی علی محمد اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گردِ سفر میں تیری تو ہے حق کے قرین حق ہے تیرے قرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے
रसूल अमीन। जज़ाकल्लाह। जी एक मेंबर जी बजर साहब। स्पीकर हमारे मेंबर हैं सरदार राशिद तुफैल साहब, आज उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। गेट पे अपने बेटे के साथ आ रहे थे तो उनके बेटे को भी नहीं दाखिल होने दिया जा रहा था और उनको भी। तो सर ये अब जो एटीट्यूड है तो मेरे तो ख्याल में फिर इधर हमारे बैठने का सर फ़ायदा ही नहीं है। ये तो इन द अदर सेंस सर ये आपको ये संभालना चाहिए कि इसका आप सीरियस नोटिस लें जनाब। हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, कसूर से हमारे मेंबर हैं। अगर होता पहले भी सर ये होता था कि जो हमारे साथ लोग होते थे, जो हमारी गाड़ी में लोग होते थे, उनको कोई चेक नहीं करता था, तो वो तो उनका बेटा है। हमारे साथ तो आम हमारे हल्के के वोटर भी 3-3, 4-4 लोग आ जाते थे। इवन जो हमारे लोग होते हैं वो हमारे साथ जो होते अंदर भी आ जाते थे, तो उसको खुद भी नहीं, वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो सर ये ज़रा आप इसको सर सीरियसली मलिक साहब इसके ऊपर इसको जी राना साहब हाँ जी इसकी आप फौरी तौर पर उसको सस्पेंशन करें और होल्ड एन इंक्वायरी, और जितनी देर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती दैट ऑफिसर शुड बी अंडर सस्पेंशन। और वो हमारे जो मेंबर हैं वो इसको सारा आपको इसको बताएंगे भी और चीज़ भी करेंगे। डोंट लेट इट गो लाइक दैट। इस तरह तो ये रोज़ हमें पकड़ लेंगे। आगे आप एक लॉ ला के आ रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर क्रिटिकल मतलब हमारे लिए मसला बनना है। तो उस पर ये आप ज़रा अपना ना ये फैसला दें ताकि आगे हाउस चल सके। बस वो राना साहब ने बात कर ली है ना जी, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बात किया। सर बचर साहब जी मोहतरम जी। शुक्रिया सर। सर गुजारिश ये है कि मैं जब असम्बली में आपके बुलाने पे इजलास में यानी आ रहा था तो मेरा बेटा मेरे ड्राइवर को लेकर आया। मैंने उनसे कहा कि मेरे ड्राइवर को ड्रॉप कर दें। मैं सुबह हाई कोर्ट में पेशी थी, तो ड्रॉप करने के बाद मेरे बेटे की गाड़ी खड़ी थी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा बेटा गाड़ी में है और ड्राइवर है, इनको ड्रॉप करने के लिए आया है तो आप इसको जाने दें। उन्होंने कहा जी नहीं जा सकता। मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद मैं उस गाड़ी में खुद बैठ गया। मैंने कहा मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, अब दरवाज़ा खोल दें। तो उन्होंने कहा दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मैंने कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इजलास में आ रहा हूँ, MP हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं खुल सकता, आपने जिसको बुलाना बुला ले। तो जनाब अगर ये एक ऐवान के एक मेंबर की ये रिस्पेक्ट है और अगर इसी तरह किसी यहाँ पे होता रहा तो सर असम्बली में फिर इनको बिठा दें और हमें यहाँ से फारिग कर दें। अगर इस पर नोटिस नहीं लिया जा रहा तो सर ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैंने ना उसे कोई बदतमीज़ी की है ना गाली दी है। अगर मैं ऐसा कर देता तो ये इशू बहुत बड़ा बनता कि मैंने ज़ाती स्टाफ के साथ की है। तो मुझे बताएं कि एक मेंबर का क्या इस्तिकाक है। अगर कोई इस्तिकाक नहीं है तो उसकी मुझे सर बता दी जाए कि वाकई में नहीं तो मैं खामोशी से बैठ जाऊंगा, सब्र कर लूँगा सर बात जी। इशू है फाजल मेंबर ने आपको एक शिकायत बल्कि कह लें जो उनकी जो तज़हीक हुई बताई है, ये भी कोई अच्छी रवायत नहीं है कि हम अपनी यहाँ पर होना रहें, मगर आप यू शुड इमीडिएटली होल्ड एन इंक्वायरी एंड टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द इंक्वायरी इसको सस्पेंड करें। आपने किसको बताया जी? सर मैंने अभी का मेरे भी नोटिस में है सर मेरे भी नोटिस में। सर गुजारिश सुनिए, मैंने ये कॉल की वहाँ से बैठ के सेक्रेटरी साहब को। अच्छा मैंने सेक्रेटरी साहब को कॉल कर कहा, मैंने कहा सर इस तरह मेरा गेट बंद किया हुआ है और ये मुझे अंदर बंदा आने नहीं दे रहा, मेन गेट बंद करके खड़ा है और कहता है बुलाए जिसको बुलाना है। सेक्रेटरी साहब ने फिर स्टाफ को भेजा है, उसके बाद गेट खुला है, फिर मैं असेंबली के अंदर इंटर हुआ और हाउस में आया हूँ आपके पास। अच्छा प्लीज़ नो क्रॉस टॉक। अच्छा मेरी बात सुने। बात ये है कि ये अपना मामला मेरे भी नोटिस में अभी आया है। तो इसमें एक तो सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो इस वजह से अगर आपकी इज़्ज़त हमें बड़ी नहायत ही मतलूब है। मेरी यार सुन लें मैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब प्लीज़ मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो आप कहेंगे। आप मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात तो सुने। आप बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल मेंबर हैं और आपकी इज़्ज़त कराना मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है। इस ऐवान में बैठा हुआ एक एक ऑनरेबल मेंबर की इज़्ज़त का मैं ज़िम्मेदार हूँ। हम इस पे इंक्वायरी करा लेते हैं। इसमें जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर
جو بھی اسمبلی کا آفیسر اس میں اگر پایا گیا تو میں جو بھی آپ کہیں گے, جو ایکشن کا کہیں گے, اگر سسپینڈ کرنا ہوا تو اس کو ہم سسپینڈ بھی کریں گے. جی اب ہم کوسچن اور لے لیں جی. سر کوسچن اور اب اس میں انکوائری ہوئے گی جی, بالکل انکوائری ہوئے گی. سر نکلوا لیتے ہیں سر, کیمرے بھی وہ مووی بھی نکلوا لیتے ہیں. آپ رانا صاحب کیوں اتنا وہ کر آپ رہے ہیں؟ انکوائری کا آرڈر کر دیں. سر انکوائری کرا لیتے ہیں, سر انکوائری کرا لیتے ہیں. سر بالکل صاف شفاف انکوائری ہوئے گی, آپ بے فکر ہو جائیں سر. ہمیں آپ کا احترام بہت ضروری ہے. شیخ صاحب ہوگی بات ایک دفعہ نا, ہوگی بات, انکوائری ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. اور جو بھی اس میں پایا جائے گا اس کو بالکل ہم جو لیڈر آف اپوزیشن کہیں گے اسی طرح کریں گے ہم. دیکھیں یہ ہمارا ایک ہاؤس ہے, اس میں کوئی بھی ممبر ہے اس کا ایک استحقاق ہے, عزت ہے, آنر ہے. مجھے یہ بتائیں بھی جب ایک ممبر ساتھ لے کے کسی کو آتا ہے تو جب ممبر ساتھ ہوتا ہے کم از کم اس کو تو نہیں روکنا چاہیے. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ اصل میں جو گندی روایت ڈالی تھی یہ پرویز لائی دور کا ہے. جب یہاں پہ ممبر کے ساتھ جو حشر ہوتا رہا ہے نا, یہ یہاں پہ اور وہی روٹین آج تک ہے, اس کو چینج کریں. یہ ہمارا گھر ہے, ہر ممبر کا یہ گھر ہے اور اس کا استحقاق ہے. اور یہ نہیں بھی ایک ممبر کو ایک سکیورٹی والا اس کو ایسے کر کے سامنے کر کے ہاتھ کر کے روک دے. میرا بیٹا بھی ساتھ آ رہا تھا, اس کو بھی روکا گیا. ٹھیک ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے اپنا بی بی وڈیری, وہ کل وہاں پہ سکیورٹی آفس میں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا بیٹا ساتھ ہے اور وہ ریکویسٹ کر رہی ہے بھی میرا بیٹا اندر جانے دو. ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ اس غلط طریقہ کار ہے. اس کو چینج کریں. ہر ہاؤس کا ممبر آنریبل ہے اور ہم اس کے مالک ہیں, ہم اس کے ملازم نہیں ہیں اس اسمبلی. حسن صاحب بالکل آپ کی بات اور ٹھیک یہ ہے. آپ کے ریلیٹڈ ہے جناب اسپیکر, آپ کے, یہ حکومت پنجاب کے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ ایگزیکٹو ہیں, آپ اس کے ہاؤس کے. یہ اس طریقہ کار کو چینج کریں اور یہاں پہ ہر ممبر کی عزت ہونی چاہیے. دیکھیں حسن صاحب, میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں مجھے یہ زیب نہیں دیتا, لیکن 2018 میں جو گورنمنٹ تھی ہمیں تو اس وقت میں بھی انہی بینچز پہ بیٹھا تھا, ہمیں تو ایک بندہ بھی الاؤ نہیں ہوتا تھا یہاں پر ساتھ لے آنے کے لیے. لیکن ہم نے اس روایت کو میری بات سنیں نا, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے پریویس گورنمنٹ کی روایات کو, ایسی ایکسرسائز کو دوبارہ نہیں دہرانا. ہم نے نئی روایات انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنی ہے جو اچھائی کی طرف ہوں, جو بھلائی کی طرف ہوں, جو بیٹرمنٹ فار دا پیپل, بیٹرمنٹ فار دا پنجاب. ٹھیک ہے جی, اب ہم کوسچن اور لے لیں جی. بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پچھلی روایات کو اگر غلط ہیں تو بالکل نہیں دہرانا چاہیے. اسی لیے میں نے انکوائری کا کہا ہے. اسی لیے آپ کے دور میں روایت ایک سٹیپ آگے چلی گیا ہے کہ وہ ممبر خود گاڑی میں تھا, اس کو نہیں آنے دیا. نہیں حافظ صاحب اس طرح نہیں ہے, ہم انکوائری کراتے ہیں اس کے اوپر انکوائری کراتے ہیں. ممبرز کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہمارے بڑے رسپیکٹفل ممبرز ہیں جی, بڑے آنریبل ممبرز ہیں, کیسے کوئی روک سکتا ہے جی. حافظ صاحب میں نے انکوائری کا کہہ دیا ہے. انکوائری رپورٹ آنے تک آپ تھوڑا ویٹ کر لیں پلیز. جی رانا شہباز صاحب. جی رانا صاحب. سر یہ 2018 ہمارے دور کی آپ بات کر رہے ہیں. اس وقت جو لابیاں تھیں وہاں پر وزیر اعلیٰ کی طرف سے بوفے لگتے تھے اور ہائی ٹی لگتی تھی, وہ بھی آپ کیا کریں, وہ بھی دیکھیں ان کا, اگر آپ نے ساری باتیں یہ بھی ان کی نوٹ کریں. جی رانا صاحب. تو ہمارے اس وقت جو حکومت میں تھے ان کے ساتھ 10-10 بندے آتے تھے. ان کو تو نہیں رونا چاہیے, ان کو تو 10-10 بندے آنے چاہیے. ہمارے آپ نہ آنے دیں, ایک بھی نہ آنے دیں, پر ان کے 10-10 آنے چاہیے. رانا صاحب انہوں نے آپ کو کمپلین کی ہے سر, تھینک یو ویری مچ. جی اس پہ بھی ایکشن لیتے ہیں سر. جی اب وقفہ سوالات شروع ہوتا ہے اور آج کے ایجنڈے پر محکمہ سپورٹ سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے. تو پہلا کوسچن ہے جی چودھری محمد اعجاز شفیع صاحب. جی شکریہ. نمبر بول دیں جی پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوسچن نمبر 144. جناب اسپیکر یہ جواب اس کا بڑا بہت تصور کیا جائے. میرا سپلیمنٹری کوسچن ہے کہ
اب اگر یہ لینڈ اویلیبل ہو گئی ہے اور یہ 4 سال سے حکومت پنجاب کا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہر تحصیل کے اندر سپورٹس کمپلیکس ہونے چاہیے تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بے روی کی بجائے اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں اور ان کو ملے. تو یہ 5 سال ہو گئے ہیں, 2019 سے یہ فٹ بال بنا ہوا ہے. اب یہ زمین اویلیبل ہو گئی ہے, تو اب کیا منسٹر صاحب یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ انشورنس دیں گے کہ یہ نئی ADP جو 2024-25 آ رہی ہے اس کے اندر اس اسکیم کو فل فنڈڈ انکلوڈ کیا جائے گا؟ جی مسٹر فار جاتا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے اگر تو آن دا کنڈیشن اگر NOC ہمیں ادارے سے مل جاتا ہے تو اس کو میں نے فار دا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام 2024-25 میں ڈال چکا ہوں, اور میری نالج کے مطابق ابھی تک مجھے NOC نہیں ملا تھا. تو میں نے یہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی, جس طرح کہ آپ خود بھی آپ نے کہا ہے کہ سارے ڈسٹرکٹس میں نے توجہ کی ہے کہ ہمارے تمام تحصیلوں میں یہ کمپلیکسز ہونے چاہیے. تو اپریل 8 کو میں نے یہ لیٹر ڈالا ہوا ہے کہ مجھے اس کا NOC جلد از جلد دیا جائے, اور میں نے اس کو آن دا سیفر سائڈ اس کو ADP کے اندر میں نے شامل کیا ہوا ہے. آن دا کنڈیشن اگر مجھے بجٹ ریلیز ہوتا ہے تو میں نے ڈال دیا ہوا ہے سر. بس سر اگر ADP میں انکلوڈ کیا ہوا تو میری ریکویسٹ ہوگی یہ فل فنڈڈ, کیونکہ یہ چھوٹی سی اسکیم ہے. اگر سپورٹس کمپلیکس بننا ہے, اس کی پہلے اماؤنٹ تھا 56, اب 100 ملین ہو گیا ہوگا, تو یہ سال ہا سال نہ چلے. تو اگر یہ انکلوڈ ہے تو اس کو پھر کائنڈلی فل فنڈڈ کر کے اسی سال جی جلد از جلد کراتے ہیں. جی فیصل صاحب. سر تقریباً اب جو سپورٹس کمپلیکس ہے نا سر, آپ نے 10 کروڑ کی بات کی, آپ کو زیادہ راضی کر دیتے ہیں. کوئی بھی جو سپورٹس کمپلیکس ہے نا میری ایوریج کے مطابق, کیونکہ میں اس کو ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس بنا رہا ہوں, تو تقریباً ایک کمپلیکس کے اندر کم و بیش 13 کروڑ کی لاگت آئے گی. تو 3 کروڑ آپ کو زیادہ دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی سپلیمنٹری میں کروں گا منسٹر صاحب سے. سر جس طرح منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا یہ پلان ہے کہ ہر تحصیل میں سپورٹس کمپلیکس, تو اس کے لیے ایک تجویز بھی ان کے پاس پڑی ہے جو کہ تقریباً 10-11 تحصیلز ہیں جن میں کہ سپورٹس کمپلیکس بننے ضروری ہیں. تو اس کے لیے کیا ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی کہ وہ ان کو بھی شامل کر رہے ہیں یہ اپنا کوئی نیا کرائٹیریا بنا رہے ہیں؟ تو جس تحصیل میں اگر گورنمنٹ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہوگی, یعنی جہاں کئی ایسی ہیں, میرے علم میں بھی ہے, میاں والی میں ایک ہماری تحصیل ہے جس میں اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے, تو اس کے لیے ان کا کیا کرائٹیریا ہوگا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بڑا خوبصورت بات بولی. سر سب سے پہلے میں جناب کے گوشوار کر دوں کہ تقریباً 297 کانسٹیٹوئنسیز میں سے نا میں نے 91 سر کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جن میں سپورٹس فیسلٹی کسی بھی قسم کی اویلیبل نہیں ہے, اور اس کو میں نے کسی بھی پارٹی سے بالا تر ہوتے ہوئے اس کی ایک لسٹ بنوائی ہے. 91 ہمیں ایسی فیسلٹیز ملی ہیں جس کے اندر اگر میں بتاتا چلوں تو میری اپنی PP, جس طرح جناب نے کہا نا, ایسی PPs واقعی موجود ہیں جس کے اندر اسٹیٹ لینڈ نہیں مل رہی. اور سر ہم نے اس کے لیے طریقہ کار کیا بنایا کہ اسٹیٹ لینڈز تقریباً موجود ہوتی ہیں, وہاں کے جو متعلقہ پٹواری وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے چھپائی ہوتی ہیں. 2 ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے کہ سر جب میں نے کہا کہ PP 168 میں, کیونکہ میں خود بھی منسٹر تھا, میں نے کہا کہ میرے چراغ تھرے اندھیرا تھا, تو میں نے کہا کہ کم از کم وہاں پر بھی فیسلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ لینڈ موجود نہیں ہے. تو تقریباً میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ لینڈ ایک پوری PP پہ اویلیبل نہیں ہے, سر میں اس کو پرسنلی خود دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مورلیس ایسی کوئی PP نہیں ہوتی کہ اس کے اندر ایسی اسٹیٹ لینڈ موجود نہ ہو. اور سر آخری چیز سر میں یہ گوشوار کر دوں کہ میں سر کسی بھی چیف منسٹر صاحب کا یہ حکم تھا کہ میں نے کوئی بھی ایسا کوئی پروجیکٹ یا ایسی کوئی چیز PTI کے دور میں اگر شروع ہوئی ہے تو اس کو سیاست کا نظر نہیں کیا جا رہا, نہ ہی کوئی کانسٹیٹوئنسی کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز دا سیم وے. ایکسیلنٹ. جی رانا صاحب. وزیر صاحب سے درخواست ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ لینڈ کا ذکر کیا ہے. آلموسٹ تقریباً ہر ضلع میں اسٹیٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے ہماری نئی نسل نشے پہ اور بے راہروی پہ چل رہی ہے, اگر ان کو نشاندہی کر دی جائے تو کیا یہ اسٹیٹ لینڈ کو سپورٹس اسٹیڈیم میں یا سپورٹس گراؤنڈ میں کوئی اس کو کنورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر میں اس کو لیٹ سے مائی کانسٹیچوئنسی PP 108 تحصیل صدر فیصل آباد, جس پہ کوئی نہ جمنیزیم ہے, نہ اسٹیڈیم ہے, نہ کوئی چیز ہے, اور پاکستان کے جو مین فٹ بالرز ہیں they are from my constituency.
میں کہتا ہوں کہ ان کو میں پوری کانسٹیچوئنسی کی اسٹیٹ لینڈ کی نشاندہی کرتا ہوں، اور یہ کیا اس اسٹیٹ لینڈ کو ہم اسٹیڈیم بھی خود بنا لیں گے، مگر یہ کیا اسٹیٹ لینڈ کو اس کو ہمارے سپورٹس پرپزز کے لیے ایلوکیٹ کر دیں گے، اس پہ آپ اپنی یہ رائے دے دیں۔ جی فیصل صاحب۔ جی سر، ٹو بی ویری کلیئر سر، میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ آپ کی پی پی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی اور بھی کسی یہاں پر بیٹھے ہوئے ممبر کی ہے، تو اگر سر آپ کی پی پی 108 جو آپ نے مینشن کیا سر، آئی ول گیٹ بیک ٹو یو، اور اس کے اندر سر اگر کوئی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے تو آئی ول انشور کہ بائی دا اینڈ آف دس ٹرم کہ اس کے اینڈ آف دس ٹرم اس سے فیسلٹی موجود ہوگی۔ رانا صاحب اگر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، فیصل صاحب، منسٹر صاحب آئے سر اگر رانا صاحب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لینڈ تو آپ رانا صاحب نے ڈرا دی، رانا صاحب نے کہا ہے کہ 1 سال کے اندر، میری گزارش ہے کہ 91 اسکیم جو ریکگنائز کی ہے نا، اس 91 اسکیمز کے بعد کوئی ایسی پی پی نہیں بچے گی جس کے اندر کوئی فیسلٹی موجود نہ ہو۔ تو سر یہ سر سن لیں سر، میں کلیئر کر لیں تو شاید آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سر 91 اسکیمز کا مطلب ہے کہ 3 سال کا یہ میرا پروجیکٹ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اگر مجھے سارا بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو میں پھر رانا صاحب کی پی پی بھی سر 1 سال کے اندر کوشش کریں گے کہ ہو جائے سر۔ چلیں، ویری گڈ جی۔ ہے سر، اسی کے ریلیٹڈ ہے، بڑا آسان ہو جائے گا سر۔ میں سر ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، جس طرح ہمارے سینئر ممبر رانا صاحب نے فرمایا ہے، اس کا سر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اسٹیٹ لینڈ کسی اور محکمے کی ہے، وہ کبھی بھی نہیں آپ کو ایسے دیں گے۔ اس کے لیے میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بجائے اس محکمے کے ساتھ خط و کتابت کرنے کے، یہ ڈائریکٹلی وہ ایک لسٹ دے دیں گے چیف سیکرٹری صاحب کو، تو وہ ڈائریکٹ ان کو اس محکمے کے، یعنی انہوں نے سپورٹس کے لیے لینی ہے تو محکمہ سپورٹس کو وہ انتقال ہو جائے گا۔ ہم نے سر یہ کیا ایک دو جگہ پہ، اگر محکمہ ایک دوسرے محکمے کے پاس جاتا رہے گا تو میرے فاضل منسٹر صاحب 3 سال کہہ رہے ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، بٹ ان کو ٹائم لگ جائے گا۔ یہ اگر وار فوٹنگ پہ کریں گے تو یہ ان کو بڑا اچھا رزلٹ مل جائے گا سر۔ نیکسٹ کوشچن جی۔ سر میں اتنے سپلیمنٹری دے نہیں سکتا نا، اویس صاحب میں اتنے دے نہیں سکتا۔ 3 کی ہے، اس میں آپ 4تھا 5واں سپلیمنٹری چل رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں۔ جی رانا صاحب آپ پلیز۔ جی گزارش ہے کہ یہ جتنی بھی اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے یہ خانہ ملکیت میں حکومت پنجاب کی ہوتی ہے۔ خانہ مقبوضگی میں اگر کوئی اریگیشن ہے یا کوئی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اگر محکمہ مال کے ریکارڈ میں وہ اس کی ملکیت حکومت پنجاب ہے اور کسی کے وہ استعمال میں نہیں ہے، اس کی اگر ہم نشاندہی کرتے ہیں تو ان کو یہ فار سپورٹس پرپز الاٹ کروا دیں۔ یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ ہمارے نام کروا دیں، وہ دیٹ ول بی یوٹیلائز فار لیٹ سے ہاکی اسٹیڈیم، جمنیزیم، جس کے لیے میں اس کے لیے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ابھی فنڈز ایلوکیٹ کر دیں، مگر یہ جو آج کل یہ ایکسٹینشن آف آبادی میں جو چھپڑ پڑے تھے، چیزیں پڑی تھی، اس کو استعمال لوگ اپنے ذاتی انکروچ کر رہے ہیں، وہ بھی بچ جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا۔ رانا صاحب، منسٹر صاحب نے تو فلور پہ کہا ہے کھڑے ہو کے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور وہ بنوا دیں گے آپ کو۔ ہاں جی جی۔ نیکسٹ کوشچن چودھری محمد اجاز شفیع صاحب۔ سر بریگیڈیئر صاحب پلیز 5 سپلیمنٹری ہو گئے ہیں، اس طرح نہ کریں پلیز، آپ اس میں آ جائیں نا، اس میں آپ سپلیمنٹری آپ لے لیں۔ جی اجاز شفیع صاحب کوشچن نمبر بولیں پلیز۔ شکریہ سر، آپ اسی میں سپلیمنٹری کر لیجئے گا، یہ بھی اسی سے متعلقہ ہی ہے۔ جی اجاز صاحب کوشچن نمبر بولیے گا پلیز۔ سر آپ اجاز شفیع صاحب کے کوشچن میں سپلیمنٹری کر سکتے ہیں، سر آپ کر لیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ کوشچن نمبر 145 جی جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے، اور سر اس کا جز جیم میں یہ سر 2000 ایک تو یہ بنا تھا سر 2015 میں اور 2019 میں یہ سارا جی ڈیمیج ہو گیا۔ ممبرز تشریف رکھیں نا آپ پلیز۔ اچھا جناب اسپیکر، جی پیرزادہ صاحب آپ بھی پلیز تشریف رکھیں۔ کاظم پیرزادہ صاحب، کاظم پیرزادہ صاحب تشریف رکھیں نا سر۔ اچھا جناب اسپیکر، 2019 سے لے کے اگین ایک فیسلٹیز تھی ہمارے خانپور شہر ساؤتھ کا چھوٹا سا پسماندہ ہماری تحصیل ہے سر، وہاں ایک فیسلٹی تھی، وہ بھی 2019 سے ڈینجرس ڈکلیئر ہوئی ہے۔ اچھا اب اس کے جو جیم میں جو لکھا ہے جی کہ ہم نے 19 ملین ریہیبلیٹیشنز کے لیے مختص کر دیے ہیں،
اس کے آخر میں لکھا گیا جناب اسپیکر کہ فنڈز کی منظوری اور فراہمی ہونے پر عرصہ 2 سال میں ری ہیبلیٹیشن. سر 5 سال پہلے ہو گئے ہیں, 2 سال آگے, 7-8 سال. ایک چھوٹا جمنیزیم جو اگر پسماندہ تحصیل خانپور میں بن ہی گیا تھا تو اس کو فاسٹ ٹریک پہ کرنا ہے کہ ابھی پہلے تو فنڈ نہیں ملے, 5 سال وہ اسی طرح گھومتا رہا جی. اب اگر آ گئے ہیں فنڈ تو اس کو 5 سال تو آپ کی حکومت تھی نا سر, ہماری تھی یا کسی کی تھی, تو یہ جناب اسپیکر جو بھی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کی عوام, وہاں کی یوتھ کو یہ سزا دی جائے کہ اب ہماری تھی اب ہماری نہیں ہے. میں اپوزیشن میں ہوں تو وہاں ان کو سزا دی جائے کہ جی اب 5 سال پھر اگلے 5 سال انتظار کریں. تو جناب اسپیکر اگر یہ 2 سال میں یہ 90 ملین کی اسکیم کس طرح 2 سال لگیں گے اس کو مکمل ہونے میں؟ جی منسٹر فار سپورٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ دیکھیں کہ 2 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہے, اس کو ہم نے اپنے پلان میں ڈال لیا ہے. میری سر کیونکہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آپ ایسی چیز کا کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ایسی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے جس کے اوپر آپ پورا نہ اتر سکیں. تو ٹو بی آن دا سیف سائڈ اس کو 2 سال کہا گیا, کوشش کریں گے اس کو 1 سال میں ہی, لیکن پھر 1 سال سے اگر کوئی تاخیر ہو جائے تو پھر فاضل ممبر صاحب گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں. تو ڈر کے ہمارے 2 سال لکھا ہوا ہے, کوشش کریں گے پہلے سال میں ہو جائے. سر یہ جسٹ اس کی ریہیبلیٹیشن جناب اسپیکر, جسٹ اس کی ریہیبلیٹیشن ہے, 36 چینج ہونی ہے, اس میں کوئی بہت لمبا چوڑا پروجیکٹ نہیں ہے. اگر یہ فل فنڈنگ ہوگی تو میرا خیال ہے یہ 6 منتھ اس کے لیے کافی ہیں. منسٹر صاحب کو میں سمجھوں گا اگر اس کو فل فنڈنگ ہو جائے گی, منسٹر صاحب نے تو 1 سال کا کہا, اس میں مکمل کروا دیں گے آپ کو. یہ تو 1 سال کا کہا نا فیصل صاحب آپ نے. چھتیں ریپلیس ہونی ہے جناب اسپیکر, اس کا اور تو کوئی یا الیکٹریفیکیشن کا کام ہے اس کا. ٹھیک ہے سر, کوشش کرتے ہیں, آپ نے حکم کیا, کوشش کرتے ہیں 1 سال کے اندر, 1 سال میں کمپلیٹ, 1 سال کے انشاءاللہ سر کوشش کرتے ہیں. سر اتنی نہ گردن دبائیں سر. جی محترم. مائک آن کریں. جناب شکریہ جناب اسپیکر. میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی اسپورٹ کمپلیکس کے حوالے سے کہ میرے پی پی 116 فیصل آباد سمن آباد میں ایک اسپورٹ کمپلیکس ہے جس کا میرے ہی ایم پی شپ دور میں منظور وٹو صاحب نے افتتاح کیا تھا. سر اس وقت اس کمپلیکس میں تمام سہولتیں میسر تھیں. آج وہ کمپلیکس ایک شادی ہال بنا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے یہ بہت زیادتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب اس میں توجہ دیں کہ کیا اس اسپورٹس کمپلیکس کو یہ سہولتیں میسر ہوں گی. شکریہ سر. جی فیصل صاحب. سر دس از اے ویری سیریس کنسرن. اگر تو وہاں پر میری کوئی فیسلٹی فار شادی پرپس یوز ہوتی ہے تو سر آئی ایشور یو کہ ایسا نہیں ہوگا, اور میں نے اس کو سر نوٹ کر لیا. آئی گیٹ بیک ٹو یو, اور اس پہ سختی بھی ہوگی سر, اس پہ سختی ہوگی. لاسٹ سپلیمنٹری جی سر ایک دے دو اور سپلیمنٹری جی سر ایک اویس بیٹھے نا, اس کے بعد میں اکوپمنٹ نہیں ہے سر وہاں پر, نہ مشینری ہے, نہ ایکسرسائز کی جو مشینری ہوتی وہ بھی نہیں ہے. کیا اس کو بھی اس میں انکلوڈ کرائیں گے منسٹر صاحب, ایکسرسائز مشینریز ہے سر؟ معذرت سر, دوبارہ سر ریپیٹ کریں گے, کیا کہا سر, اپنا سوال ریپیٹ کریں گے سر؟ یہ 90 ملین آپ نے رکھا ہے ریہیبلیٹیشنز کے لیے, وہاں مشینری بھی نہیں, ایکسرسائز کی مشینریز بھی نہیں ہے, کیا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہیں یا کروائیں گے؟ سر میں آپ کو ایک میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 90 ملین کا مطلب پریسائزلی 90 نہیں ہوتا. اگر مجھے اس میں کوئی فیسلٹی دینے کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کا ایکسٹرا فنڈ الاٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں پورا اس کو مکمل کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ سر. جی اویس ورک صاحب, لاسٹ سپلیمنٹری جی اس کوسچن کا. جی سر بہت شکریہ جناب. اویس ورک صاحب, بریگیڈیئر صاحب ذرا 1 منٹ پلیز ذرا دیں. مائک آن کریں ورک صاحب کا. سر بہت شکریہ. اچھا سر, منسٹر صاحب نے سر بات کی ہے کہ ہر تحصیل کے اندر سر وہ بنا رہے ہیں. اس میں سر میں ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سر میرے ضلع شیخوپورہ سر ہاکی کے اندر سر اولمپئنز بھی پیدا ہوئے ہیں, نوید عالم صاحب تھے مرحوم, تو اس میں سر ہمارا ہاکی اسٹیڈیم جو ہے وہ سر بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو میری کائنڈلی ریکویسٹ ہوگی, ایک تو ہماری تحصیل شرکپور اور تحصیل شیخوپورہ کے اندر بھی خاص طور پہ اگر کچھ کر سکیں. دوسرا میں سر اپریشیٹ کروں گا کہ پہلی دفعہ سر منسٹر صاحب کوئی ایسے آئے ہیں کہ سوالات کا جواب دے رہے ہیں, کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہے, اور اپوزیشن بھی سیٹسفائڈ لگ گئی ہے ان کے اوپر. سر بہت شکریہ جی, تھینک یو. میں سر عرض کرنا چاہوں گا سر 2 منٹ میں سر. میں سر آپ کی اجازت سے سر میری بڑی ہمبل سبمیشن ہے کہ اویس صاحب آپ کی مہربانی. سر ابھی ذکر ہو رہا تھا ریتی روایات کا اسمبلی کی. سر جس ٹائم پہ یہاں پر حلف اٹھایا تھا نا سر,
اسمبلی میں بیٹھنے سے زیادہ شوق یہ بھی تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے سیاسی پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر سیکھنے کو بھی ملا تھا. اور اگر سر یہاں پر کچھ روایات کا کہا جاتا ہے کہ ایسی روایات چلی آ رہی ہیں, اس کو ایسی رہنے دیں. اگر سر کوئی سی اسمبلی کے اندر, یہ بڑی پاک جگہ سر, اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی آتی ہے تو اس کو آنے دیں. اگر کوئی ریت غلط چلے آ رہے ہیں تو اس کو ختم کریں. ضروری نہیں اگر کسی جماعت کی طرف سے ہم نے کوئی اچھی بات کی ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, آپ اچھی بات کریں, ہم اپریشیٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریت و روایات کئی ڈیکیڈ سے چلے آ رہے تو ویسے چلتے ہیں. سر آئی ایشور یو کہ اگر کوئی فیسیلیٹیٹ, ہمارا مقصد ہے جب ہم اسمبلی کے باہر ہیں تو وی آر, ظاہری بات ہماری اپنی ایک سیاسی رنجش ہوتی ہے, لیکن ان دا ہاؤس ہم وی آر ہیئر فار دا پبلک, وی آر ناٹ ہیئر فار آر سیلوز. سو سر تھینک یو فار اٹ. اور سر ایشور یو جو آپ نے ہاکی کی بات کی ہے سر میں اس کے اوپر پورا پلان لے کے آ کے میں اسمبلی کے اندر سر میں آپ کو پریزنٹ کر دوں گا سر فار دا ہاکی سر. جی بریگیڈیئر صاحب. جی سر تھینک یو ویری مچ. احمد صاحب تشریف رکھیں پلیز. سر آپ ایک سیکنڈ سر اگر میں سوال کر لوں تو. سر میرا منسٹر صاحب سے کویشچن یہ ہے کہ یہ ایک بلڈنگ جو ہے وہ 2015 میں بنی تھی, 2019 میں وہ ناکارہ ہو گئی. 4 سال کے عرصے میں وہ ڈینجرس ڈکلیئر ہو گئی. کیا منسٹری نے اس سلسلے میں کوئی پیونیٹیو ایکشن ایدر ود دی اگینسٹ دی ایگزیکٹو یا اگینسٹ دی کنٹریکٹر کوئی لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو کیا اس کی کوئی تفصیل موجود ہے, اور اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیا اب کوئی ارادہ ہے ایکشن لینے کا کیا, یا یہ اسی طرح جو ہے پبلک فنڈ وہ ویسٹ ہوتا رہے گا؟ تھینک یو. جی مسٹر صاحب. جی سر یہ 2015 میں سر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے PMU جو کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ فعال ہوا تھا 2017 میں. 2017 سے پہلے سر اس کو نا CNW بناتا تھا, تو دس از اے پروجیکٹ آف CNW, اٹ از ناٹ اے پروجیکٹ آف اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. 2017 کے بعد ہم نے اپنا ہی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو کہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے, جس کو ہم PMU کہتے ہیں. اب سر 2019 میں جب اس میں سارے مسائل آئے تو اب سر اس کو رینوویٹ اور ریہیبلیٹیٹ ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ سر اس کو ہم نے ابھی تک آڈٹ کی, سر ابھی تک اس میں کوئی آڈٹ نہیں ہوا. اور اگر سر ہم فیل کرتے ہیں کہ اس میں آڈٹ ہونا چاہیے, اگر آپ اسمبلی کا اسپیکر صاحب کا حکم ہوتا ہے, سو سر آئی ہیو نو ریپلیکیشن ٹو ڈو دیٹ. اس میں اگر آڈٹ آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تو آپ پرسنلی سر میں کروا دیتا ہوں. اور اس میں آئی تھنک اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر 4 سال کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آئی ول گیٹ بیک ٹو یو آن دس. سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جی نیکسٹ کوشچن ہے جی, بہت ہی بھاری کوشچن ہے جی, امجد علی جاوید صاحب. جناب اسپیکر کوشچن نمبر بول دیں جی پلیز. کوشچن نمبر ہے 156. ہمارے نوجوان انرجیٹک منسٹر نے بہت اچھی باتیں کی, تو میں ان کی نظر ایک قطع کرتا ہوں. کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو, نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. اب آگے اس میں تمہارا ہی نام آئے گا, جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو. جی ٹھیک ہے, سپلیمنٹری کریں جی, کرتے ہیں شروع کرتے ہیں. کریں جی, بسم اللہ کریں. جناب اسپیکر, میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ جز البے میں کہ اگر جواب اسبات میں ہے الف بھی ساتھ پڑھنا پڑے گا, کیا یہ درست ہے کہ محکمہ سپورٹس میں اضلاع کے اندر عارضی طور پر یا ڈیلی ویجز پر ملازمین کی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ جز بے میں ہے کہ اگر جواب اسبات میں ہے تو ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں کتنے افراد ڈیلی ویجز پر یا عارضی طور پر بھرتی کیے گئے ہیں, اور یہ کس کس شعبہ میں کام کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نام, سکیل, ذمہ داریاں سمیت تفصیل سے آگاہ فرمائیں. نیز اس بھرتی کی اجازت کون سی اتھارٹی دیتی ہے؟ جی جناب میں سب جواب میں ذرا آ جاؤں. جواب میں کہا ہے کہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں مختلف سپورٹس سہولیات پر 40 ڈیلی ویجز ملازمین مختلف عہدوں پر عارضی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں.
جن میں سے ایک ملازم ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر اور 39 ملازمین روزانہ تنخواہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ماہانہ پر ہے اور 39 روزانہ پر ہیں، یہ ڈسٹنکشن کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذرا بتا دیں۔ جی منسٹر فار اسپورٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ تقریباً سر 2021 میں ایک پالیسی آئی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ ہمارے ملازمین کو نا مستقل کیا جائے۔ اب سر اس 2021 میں یہ آیا تھا کہ جو ہمارے ایک سرٹن ٹائم فریم سے زیادہ ڈیلی ویجز جب کام کرتے ہیں نا ان کو پھر پرمنٹ کیا جائے۔ تو سر اس کے اوپر 1076 سر ہمارے ٹوٹل ڈائریکٹوریٹ میں ہمارے بندے ہیں، ملازمین ہیں جو ڈیلی ویجز پہ ہیں۔ سر اس کے اوپر میں نے 571 کی اسکروٹنی کمپلیٹ کروا چکا ہوں۔ باقی سر جو میری اسکروٹنی ہے مجھے امید ہے کہ آئندہ 1.5 مہینے میں ہماری جب اسکروٹنی ہو جائے گی نا تو میں پھر سر ان کو ڈیلی ویجز سے ہٹا کے پرمنٹ کرنا شروع ہو جاؤں گا۔ پہلی چیز سر ان کی اسکروٹنی آدھی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے سر کہ میں اب یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایون کہ جو ڈیلی ویجز کے اوپر بھی ہمارے ملازمین ہیں نا سر، میں سر ان کا بایو میٹرک سسٹم کرا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شفافیت آ سکے۔ مہربانی سر۔ جی جناب اسپیکر، میرا سوال یہ تھا جس کا یہ جواب ہے۔ میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ ایک عارضی ملازم ہے، ایک جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ پر ہے، 39 روزانہ تنخواہ پر ہیں، تو یہ ڈسکریمنیشن ڈسکریشن یہ کیوں ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیں مجھے۔ میں آپ کی عرض سے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ 39 انہی 1000 بندوں میں شامل ہیں جن کو میں جون سے پہلے اسکروٹنی کمپلیٹ کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیلی ویجز کو کم سے کم کیا جائے اور باقیوں کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ تو یہ تو ابھی سر پروسیس کو آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، اس کو پروسیس کو تھوڑا چلنے دیں، مجھے دیکھنے دیں کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھوٹی عید کے بعد، عید الفطر کے بعد، میں نے اپنے پورے پنجاب میں نے ڈی جی صاحب کو بولا تھا کہ ہم اس کو ساروں کو اسکروٹنائز کر رہے ہیں، ڈیلی ویجز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گوسٹ امپلائیز تو نہیں ہے۔ ایک چیز کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، جو ہمیں فیل ہوگا کہ جن کو رہنا چاہیے وہ رہیں گے، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اس محکمے کے اوپر بوجھ ہے ان کو گھر جانا پڑے گا۔ تو سر ابھی 39 میں سے یہ میں نے نہیں شروع کیا، یہ 40 میں سے ایک پرمنٹ ہے، 39 ڈیلی ویجز کے اوپر ہے۔ ان کی اسکروٹنی کمپلیٹ ہوگی تو اس میں زیادہ سے زیادہ پھر اس کو شفٹ کر دیں گے فار ڈیلی ویجز۔ تھینک یو سر۔ جناب اسپیکر، جواب پھر نہیں آیا۔ میں تو پوچھ کچھ اور رہا ہوں، منسٹر صاحب تو مجھے آگے بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام ہے۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہے ملازم ماہانہ بالکل 39 ہیں روزانہ، تو یہ فرق کیا ہے؟ وہ تو مجھے یہ بتائیں۔ یہ وہ اگلی بات تو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کریں ماشاءاللہ، جی مجھے یہ فرق بتائیں یہ کیوں ہے؟ جی فیصل صاحب یہ بتائیں کہ ایک ہے ماہانہ 39، ایک ہیں ڈیلی کے اوپر جو مطلب کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر، وہ یہ پوچھ رہے کہ ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں فرق کیا ہے سر؟ یہ جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں میں سر مخصوص اردو کو ایگزیکٹلی پڑھ دیتا ہوں، مجھے اندازہ تھا سر جو ایک نائب قاصد ہوتا ہے نا سر، جو ایک ہم اس کو منتھلی بیس پہ رکھتے ہیں سر، اس کی جو کہوں گے پچھلی بار بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، جناب نے کہ 32,000 سے پے کم کیوں دی جا رہی ہے؟ سر جو 32,000 جو ہماری پے تھی نا سر، یہ سر ہوتی ہے ڈیلی ویجز کے اوپر، جس کو سر فار 79 ڈیز ایڈ ہاک بیسس پہ رکھا جاتا ہے سر، 89 ڈیز۔ اور سر جو ہمارے پرمننٹ ہوتے ہیں سر، ان کے اوپر سر بینیفٹس ظاہری بات ہے کٹوتیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر دی جاتی ہیں۔ وہ جو پرمننٹ ہوتے ہیں اس کو سکیلز، ان کو گریڈز دیے جاتے ہیں۔ تو جو پرمننٹ والا نا سر، وہ پہلے سکیل کا ہمارا ملازم ہے، اور جو باقی سر ہمارے ہیں وہ ہمارے ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں۔ اور اگر سر ان کو اس مزید اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو میرے خیال میں مائی ڈورز آر اوپن فار دا آنریبل پارلیمنٹیرین، ہی شوڈ کم ٹو می، ٹھیک ہے آپ امجد صاحب کو بٹھائیں اپنے مزید شاید میرے میں کوئی کمی ہو، شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو مزید میرے پاس بیٹھ کے سمجھ میرے پاس آ جائے۔ بیٹھ جائیں بالکل۔ امجد صاحب آپ کا سوال پھر ادھر ہی ہے۔ جناب اسپیکر یہ جواب اسمبلی کے اندر ہے نا، میں نے وہاں جا کے میٹنگ کیا کرنی ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ کی دور کر دیں گے نا منسٹر صاحب۔ ہوس کی کریں، میری کیا کرنی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، وہ ابھی بھی جواب نہیں آیا۔ اور دیکھیں جو بات میں سر کرنے جا رہا ہوں، ابھی منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو ماہانہ بنیاد پہ آتے ہیں
ان کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے. یہی کہا منسٹر صاحب نے. روزانہ والوں کی، چونکہ میں نے پچھلی مرتبہ ایجیٹیٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ماہانہ والوں کی تنخواہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ماہانہ بنیاد پہ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے. ڈیلی ویجز والوں کو 32,000 ہم دیتے ہیں. اگر ان کا یہ بیان درست ہے تو یہ انیکسچر جو ہے وہ تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. انیکسچر یہ کہہ رہا ہے کہ جس ماہانہ والے کو مل رہا ہے 40,331، روزانہ والے کو مل رہے ہیں 32,006 روپے. تو یہ تو ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، سیکھیں. وہ مان لیں اس کا نہیں پتا تو کہہ دیں کہ میں پوچھ لوں گا. منسٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی میں روزانہ کی بنیاد پر ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں اور یقین مانیں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں سپورٹس کے حوالے سے منسٹر صاحب کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. یہ دیکھیے گا آپ. سر میں اگر جواب دے دوں سر میں اگر آنریبل ممبر کا جواب دے دوں سر میں اجازت دیں. آپ نے بات کی کہ جی جو ہمارا سر اس نے جو بات کی نا کہ اس کی تنخواہ زیادہ میری کیوں ہے. بات پھر وہی ہے امجد صاحب، آپ ان کو صرف ڈیلیور کرنے کا موقع دیں. میں تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں تو صرف سوال کی بات کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ بڑے انرجیٹک ہیں، نوجوان ہیں، اب بس بھی کر دیں نا. آپ کہتے ہیں میں نے تو انہیں کہا تھا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں بات کرتا، تو انہوں نے کہا نہیں کرو، تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں. جی فیصل صاحب. سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی تنخواہ زیادہ نا سر وہ اسکلڈ ہے. سر اسکلڈ از ہائرڈ آن منتھلی بیسز، جو کہ ہمارا کمپیوٹر آپریٹر ہے. اور سر ایز پر فائنانس ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشن جو انسکلڈ ہوتے ہیں سر ان کو نا ہم ڈیلی بیسس پہ رکھتے ہیں. تو جو ہم نے ڈیلی بیسس پہ رکھے ہیں وہ انسکلڈ لیبر ہے، اور جن کو ہم نے منتھلی بیسس پہ رکھا ہے وہ اسکلڈ لیبر ہے، اس لیے اس کی تنخواہ 40,000 ہے اور آگے مزید بڑھتی جاتی ہے. جی لاسٹ سپلیمنٹری جی احمد رشید بھٹی صاحب. جی امجد صاحب. سر آپ تو 4-5 سپلیمنٹری ہو گئے ہیں. اسپیکر صاحب سر ایک میں ہی تو 4-5 سپلیمنٹری تو 4-5 ہو گئے ہیں نا امجد صاحب، یوں نہ کریں. اسپیکر صاحب ایک کوسچن ہے یا ایک جز میں بھی آپ 3 کر سکتے ہیں، ایک کوسچن پہ بھی آپ 3 کر سکتے ہیں. اسپیکر صاحب آپ نے سر دیکھیں اس طرح تو باقی کولیگز بھی بیٹھے ہیں نا، ان کا بھی تو ہوگا نا سپلیمنٹری کوئی. کر رہا تھا پر آپ حکم کرتے ہیں تو میں چیئر کی رسپیکٹ میں بیٹھ جاتا ہوں. ملک صاحب کو فورم دے دیتے ہیں. ملک صاحب. احمد صاحب کافی دیر سے کھڑے ہیں، ان کو ایک کرنے دیں پلیز. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جی احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ امجد صاحب کو وزیر پارلیمانی امور بنایا جائے تاکہ ان کے سوالات ختم ہوں اور اپنی مرضی کے جوابات لے سکیں. یہ دوسرا تاکہ کسی اور ممبر کو موقع تو ملے نا یہاں پہ سوال کرنے کا. میرا وزیر اسپورٹ سے سوال ہے کہ انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ 91 اسپورٹس کمپلیکسز یہ بنا رہے ہیں پورے پنجاب میں. یہ بڑا خراج تحسین پیش کرنے والا کام ہے. اس سے پنجاب کے نوجوانوں کو اسپورٹس میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا رائیونڈ میں بھی کوئی، رائیونڈ تحصیل میں یا رائیونڈ شہر میں کوئی اسپورٹس کمپلیکس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو کب تک؟ جی فیصل صاحب پلیز. مہربانی بھٹی صاحب مہربانی. میں سر مجھے اجازت دیں. یہ تو ویسے اگلا سوال انہوں نے ابھی سے پوچھ لیا رائیونڈ کے بارے میں. اور سر میں سر جناب کو یہ عرض کر دوں کہ رائیونڈ کے لیے سر ہمارا میں نے اناؤنس کیا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے اپنی پریس کانفرنس پہ کہ وہاں پر سر ملٹی پرپز اسپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں سے بنانے جا رہے ہیں سر انشاءاللہ تعالیٰ. سر تھینک یو. جی ارشد ملک صاحب. جناب اسپیکر بہت بس یہ لاسٹ سپلیمنٹری ہے جی، بس کریں. جناب اسپیکر میں آپ نے جو کمنٹس دیے جناب منسٹر سپورٹس کے بارے میں کہ ان کا جو نام ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. آپ کی مہربانی، آپ کے بڑے اچھے یہ کمنٹس ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو سنہری حروف والی کتاب ہے اس میں کہیں ساہیوال کا نام بھی لکھوا دیں اسی کے ساتھ ساتھ، کہ ساہیوال میں بھی وہ جو سپورٹس ہے جو 91 اگر کسی کی قسمت کھلی ہے سیکٹری صاحب کہ 91 وہ کمپلیکس بن رہے ہیں اور 91 تو ایک تو یہ. جی ارشد ملک صاحب پلیز. اچھا ایک تو جناب اسپیکر ایک تو مہربانی، چونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو جو میں عرض کر رہا تھا سوال کے بارے میں
سوال میں جناب اسپیکر ہے الف جز میں ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ محکمہ سپورٹس میں اضلاع کے اندر عارضی طور پر یہ ڈیلی ویجز ملازمین بھرتی کیے جاتے ہیں؟ یہ جناب اسپیکر اضلاع کے بارے میں ہے، تو میں منسٹر صاحب سے آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں کتنے اضلاع میں انہوں نے یہ جو ڈیلی ویجز کا ارینجمنٹ کیا ہے وہ تو اس کی تفصیل بتا دیں گے، اور اس میں ساہیوال بھی شامل ہے ان ضلعوں میں؟ جی منسٹر اسپورٹس سر اٹ از آنریبل ممبر نے کوشچن کیا ہے سر، یہ کمپلیٹلی ایک نیا کوشچن ہے سر، آپ اس کو میرا پٹ اپ کر دیں، آپ کو پوری تفصیل پورے پنجاب کی دے دیتے ہیں. فریش کوشچن ڈال دیں ملک صاحب، آپ فریش کوشچن ڈال دیں. میں حاضر سر، میں حاضر. جی کرا دیں جی، سہیوال میں بھی کمپلیکس بنوا دیں. حکم ہو گیا سر. سر آئی ایم گریٹفل سر، میری گزارش ہے کہ سر پھر ٹھیک ہے بڑھا دیں سر جی، میرا بجٹ بھی بڑھا دیں سر. جی کوشچن اور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو ناؤ وی ٹیک اپ دا جی رانا شہباز صاحب. جناب اسپیکر، رانا صاحب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ پہلے کون بات کرے گا. جی جناب اسپیکر، ایک ہمارا یار آپ کے چیف سب سے بڑا ان کو بات تو کرنے دیں. جی رانا صاحب. سر ہمارا ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کی سیٹ سے ہے، اسپیکر سے ہی ہے، کیونکہ یہ اب بل کا معاملہ آیا ہوا ہے، تو بل کے اندر ابھی تک یہ نہیں ہو سکا کہ کسی نے کمیٹی کے لیے ہم سے نام لیے ہوں. یہ ڈیفرامیشن جو بل آیا ہے اس میں جو ہماری کمیٹی کے اس میں اپوزیشن لیڈر صاحب نام دیتے ہیں، اور آپ نے ابھی تک ہم سے نام نہیں لیے، اور اس کی میٹنگ بھی 2 دفعہ ہو گئی، اور ہمارے ان لوگوں کے نام ڈالیں گے جو 3 ماہ سے نہیں آئے. ایک اس آدمی کا نام ڈال دیا جس کی ATC میں تاریخیں چل رہی ہیں، وہ بھی نہیں آ رہا. تو یہ بل آپ منظور تو کروانے جا رہے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم بل ہے، میڈیا پر ہے، کیونکہ وفاق میں اگر آپ دیکھیں FIA سائبر کرائم کو دیکھ رہی ہے، اب پنجاب بھی دیکھے گا، تو آپ اس کو کمیٹی کو دوبارہ بنائیں اور ہم سے نام لیں، اپنی مرضی سے نام نہ دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا جو آپ ہم پر یہ کر رہے ہیں، جو یہ اپوزیشن لیڈر یہ نام دیتے ہیں. یہ جو کمیٹی میں ہمارے نام ڈالے گئے ہیں یہ ہم سے بغیر پوچھے ڈالے گئے ہیں، اور اس کی کوئی نہیں. دوبارہ آپ اس کی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں اور ہم سے نام لیں اور اپوزیشن لیڈر سے لیں. رانا صاحب اس میں اسپیکر صاحب آؤٹ آف سٹی ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ مل جل کے کرتے ہیں اس پہ. جی رانا صاحب. ایشو یہ ہے کہ جب any matter which is referred to the special committee، اس کی جب رپورٹ آتی ہے اس کے منٹ سائن ہوتے ہیں اور the members جتنے ہوتے ہیں اس پہ سائن کرتے ہیں. to my knowledge جو ادھر ہمارے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس. جی so they are not interested in legislation. یہ جو defamation والا this is the most important، اور آپ سب نے کل اس میں پھنسنا ہے، کیونکہ جس نے یہ قانون بنایا ہے الٹیمیٹلی اس پہ ہی آیا ہے یہ. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ جب ایک منٹس ایک ممبر نے سائن نہیں کیے ہیں اور منٹس اپروو نہیں ہوئے ہیں، وہ اس ہاؤس میں کیسے پیش ہو گئی ہے؟ بیکاز دیٹ از ناٹ لیگل. اگر آپ کا ایک ممبر فاضل ممبر نے اس کے منٹس نہیں دیکھے ہیں، اس کا ڈسینڈنگ نوٹ نہیں آیا ہوا ہے، اگر اسے سائن نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کیسے اس ہاؤس میں پیش کرتے ہیں؟ اس میں مجھے ذرا رولنگ دے دیں. رانا صاحب اس میں اسپیکر صاحب آ جاتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ہم. You have all the powers. You are not deputy speaker at the moment. You are the speaker. You are the custodian. Issue یہ ہے کہ جو میٹر جو رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے that minutes have been not signed by our member Hassan. اگر اس کے سائن نہیں ہوئے ہیں تو you cannot present that report in the house. میرا تو یہ ہے کہ سارا لیگل void ab initio ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. Tomorrow we'll challenge the court of law. تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جس کے لیے آپ کو اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے ڈیفیمیشن کی. سر ڈیفیمیشن کلوز از آلریڈی ان دا PPC 4 یہ سیکشن 499 میں بھی ہے. آپ کرمنل لا کو سول میں لا رہے ہیں، سول کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، ایویڈنس آپ کو ایکٹ کو بلڈوز کر رہے ہیں. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ جو لیفٹ میں ہمارے بیٹھے ہیں دے ول آل بی ان ٹربل. یہ پہلا میں واقعہ دیکھ رہا ہوں جس میں جو ڈیفینڈنٹ ہے نا اس کو پروو کرنا ہے کہ آئی ایم ناٹ گلٹی. جو استغاثے والا ہے اس نے نہیں پروو کرنا کہ یہ چور ہے یا غلط ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ رپورٹ غلط تھی وداؤٹ سگنیچر آف دا ممبر، اس کو واپس بھیجیں، اور جیسے انہوں نے کہا the leader of the opposition should give his name، اور اس کو دوبارہ اس کو اسٹڈی کریں.
جی رانا صاحب اس میں جو ہے اپنا رپورٹ پیش ہوئی ہے کمیٹی میں، لیکن اس میں جو ہے نا اگر کہیں کنفیوژن ہے تو میں چیک کر لیتا ہوں. سر میری کنفیوژن لیکن کی منٹ بات سائن نہیں ہوئے اس پہ. سر ہاؤ کین دین بی پریزنٹڈ دی ہاؤس جس پہ سائن نہیں ہوئے ہیں؟ جو اگر ممبرس کے سائن نہیں ہوئے تو وہ تو وہیں بات ختم ہو گئی پھر. سو دے ہیو ٹیکن اے رانگ اسٹیپ. یہ بتا لیں سیکرٹری صاحب میں آپ کے رانا صاحب ممبرس کے سائن. سر جناب اسپیکر اگر آپ کہہ رہے ہیں سائن نہیں ہوئے تو ہاؤ کین دے پریزنٹ دس رپورٹ ان دی ہاؤس؟ اور پھر ایک اگر ممبر نے منٹس نہیں دیکھے. رانا صاحب ڈسینڈنگ نوٹ ممبر نے دینا تھا. اگر سر ممبر دے گا تو سر ڈسینڈنگ نوٹ چھوڑ دیں آپ. جو منٹس ہیں منٹس جب آپ نے ممبر کو دینے ہیں اس نے پڑھنے ہیں اس ممبر نے سائن کرنے ہیں. وین ہی ہیز سائنڈ وہ جب آئے گی رپورٹ تو پھر کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں سائن ہی نہیں ہوئے اس کے. چلے اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں. رانا صاحب پلیز تشریف رکھیں اس پہ چیک کر لیتے ہیں. مجھے چیک کرنے تھے میں آپ کو پوری رپورٹ دیتا ہوں. جی جی لیڈر آف دا اپوزیشن جی ری شیڈیول کر دیں اس کمیٹی کو. جناب اسپیکر اس کمیٹی کو ری شیڈیول کر دیں. ہم اپنے نام دے دیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہماری میرے خیال میں جتنے کمیٹیز کے ممبر ہیں ہمارے ممبرز کی تعداد بنتی ہے 5. تو ہمارے 3 ممبر میرے انہوں نے آلریڈی پہلے شامل کیے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اپنے اور ممبر بھی ساتھ دے دیں گے. تو دوسرا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ذرا ری چیک کر لیں کیونکہ یہ تو خود آپ ادھر سے خود ایک غلط کام ہونے جا رہا ہے. جب یہ غلط کام ہوگا تو آپ کے ہی پیٹے پڑنے. ملک صاحب مجھے چیک کرنے دیں میں اس پہ آپ کو پوری رپورٹ پیش کراتا ہوں. جی جی محترم سر مائک آن کریں جی. میں ایک سپلیمنٹری کوشچن ہی ہے منسٹر سپورٹ سے. ایک تو ان کی بڑی تعریف ہو رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب تو وہ ختم ہو گیا. میں سر صرف اتنا پوچھنا چاہتا تھا. کوشچن اور ہی ختم ہو گیا ہے محترم. سر 2 منٹ دے سر بڑی دیر کے کھڑے ہیں. سر صرف بڑا مختصر سا سوال آپ تھا بات کریں پلیز کہ یہ جو ڈیلی ویجز پہ پچھلے 3-4 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو کب تک پرماننٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ہے ایسی پالیسی یا ہمیشہ کے لیے یہ ڈیلی ویجز پہ منسٹر صاحب توجہ کریں جی. آنریبل ممبر بات کریں ان کی ذرا توجہ. یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں کوئی پالیسی ہے ان کو پرماننٹ کرنے کی بھی یا ڈیلی ویجز سے 2-3 سال سے مسلسل یہ کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجز پہ؟ جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ 3-3 4-4 سال سے ڈیلی ویجز پہ ہی چل رہے ہیں. کوئی پالیسی ہے ان کو پرماننٹ کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں نے آگے ذکر کیا ہے کہ 2021 میں یہ پالیسی آ گئی تھی کہ اگر میرے خیال میں 9 منتھس ہے اگر 9 مہینے سے زیادہ اگر آپ کسی کو رکھتے ہیں تو ان کو ڈیلی ویجز پہ شفٹ کریں اسکروٹنی کے بعد. تو سر 1076 میرے ملازمین ہیں جس میں سے 570 کے قریب میں نے ان کو اسکروٹنی ہو گئی ہے. میرا کوشش ہے کہ اگلے 1.5 مہینے کے اندر فائنینشیل ایئر کے اندر ان کی اسکروٹنی مکمل ہو جائے گی تو جو اسکروٹنی میں پاس ہوگا اس کو میں شفٹ کرتا جاؤں گا ٹورڈز پرماننٹ. مجھے پتا سر. تھینک یو سر. جی بٹی صاحب. سر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں رول 50 رولز آف پروسیجر آف دی پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب 1997. In case there is no agreement mentioned in sub rule 1, the members of each committee shall be elected by the assembly from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of a single transferable vote in accordance with the procedure laid down in the 5th schedule. سر اس رول کے مطابق جتنی کمیٹیز بنیں گی ان میں دونوں جانب سے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہوگی ممبرز کی. ابھی تک جو کمیٹیز بنی ہیں اس میں اپوزیشن کی ریپرزنٹیشن پروپورشنیٹ نہیں ہے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس رول پہ عمل درآمد کروایا جائے اور کمیٹیز کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے. شکریہ. جی محترمہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ایک سجیسشن ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک کویسچن بھی ہے آنریبل اسپورٹس منسٹر صاحب سے کہ لاسٹ ایئر جب نگران حکومت تھی تو قذافی اسٹیڈیم میں گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران بہت ہی خوبصورت سمر کیمپ لگایا گیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایات پہ.
تو اس بار بھی کیا ایسا کوئی سمر کیمپ قذافی اسٹیڈیم میں لگنے جا رہا ہے؟ اور اگر نہیں تو کیونکہ اس سمر کیمپ کے اندر جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو بہت ہی کریٹیو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس میں آرچری، ووشو، سوئمنگ، اور بلکہ میں سجیسٹ کروں گی کہ اس میں جو ہے وہ چیس بھی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں میں سکرین کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے اس کو روکنے کے لیے ان چھٹیوں کے دوران ان کو ایک بہتر ہیلدی ایکٹیویٹی دی جائے. اور چونکہ اس کی پریزیڈنٹ موجود ہے، لاسٹ ایئر یہ سمر کیمپ 2 مہینے تک چلا تھا گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور میری ریکویسٹ بھی ہے اور سجیشن بھی ہے کہ اس بار بھی قذافی اسٹیڈیم میں ویسا ہی ایک سمر کیمپ ہونا چاہیے. تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی اب ہم 0 اور لیتے ہیں، اور پہلا جی 0 اور ہے، موور ہیں جناب مشتاق احمد صاحب. سر وہ پینڈنگ ہی ہے سر. جی التواب نہیں ہے سر. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھے اپنی سوال پیش کرنے کا. سر میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے فوری نوعیت کے معاملے کو زیر بحث لایا جائے. معاملہ یہ ہے کہ غریب وال سیمنٹ فیکٹری تحصیل پنڈ دادن خان میں واقع ہے، لیکن جہاں پہ یہ واقع ہے یہ حد تحصیل پنڈ دادن خان یعنی ضلع جہلم اور چکوال کی بالکل حد کے اوپر واقع ہے. اس کا آدھا حصہ ضلع چکوال میں آتا ہے اور اس کا جو ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے درس دراز سے اس میں آتا ہے، جو کہ آج کل آبی، زمینی اور فضائی ماحول کو شدید خراب کر رہی ہے. اہل علاقہ مختلف موذی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں. علاقہ میں ہر وقت گرد و غبار کے بادل چھائے رہتے ہیں. لہٰذا مجھے اس اہم مسئلے پر 0 آر کے تحت بات کرنے کی اجازت دی جائے. جی بریگیڈیئر صاحب. سر میں جو آپ سے گزارش بھی کی ہے، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. میں کوئی انڈسٹریلائزیشن یا امپلائمنٹ کے خلاف یہاں پہ کھڑا ہو کے بالکل بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں آلریڈی انڈسٹریلائزیشن بہت کم ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو فیکٹریاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، خاص کر کے اس میں غریب وال سیمنٹ فیکٹری موجود ہے، وہ آرڈر ان دا ہاؤس علاقے پلیز. میں پیرزادہ صاحب پلیز تشریف رکھیں. جی محترم. جی بریگیڈیئر صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب پلیز جاری رکھیں. جاب اپرچونیٹیز کے ساتھ وہ علاقے کے ماحول کو بہت تباہ و برباد کر رہی ہے. میں اس کی ایک واضح مثال 3-4 پیرامیٹر کے تحت بیان کرنا چاہوں گا. نمبر 1، میں نے پچھلے دنوں اس پورے علاقے کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اور جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اور جو فار فلنگ ایریا ہے اس کا میڈیکل کا جو پیشنٹس ڈیٹا ہے، دی ٹائپ آف ڈیزیزز، اس کو اکٹھا کیا ہے. تو مجھے یہ بالکل محسوس ہوا ہے اور ہر بندے نے یہ محسوس کیا ہے، خاص کر کے میڈیکل اتھارٹیز نے، کہ یہ جو 3-4 یونین کونسلز ہیں جو غریب وال کے ساتھ متصل ہیں، سر اگر آپ 1 منٹ بات، جو متصل علاقہ ہے وہاں پہ سکن ڈیزیزز، پھیپھڑوں کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں یہ بہت عام ہیں. اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ اس طرح کی دردناک اور ہولناک قسم کی ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں جس میں وہ یہ دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے یہ کوئی مسائل کا حل نکلے. میری آپ سے یہ گزارش ہے اور متعلقہ وزارت سے یہ گزارش ہے کہ بالکل اس کو کرسری طور پہ نہ ٹچ کیا جائے. ایک پیرامیٹر میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ خود کھڑے ہوں یا گاڑی کھڑی کریں تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی گرد و غبار پڑ چکی ہے. تو میری متعلقہ وزارت سے اور حکومت پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے خاص کر کے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی والے ہیں اور وزارت صنعت والے جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں اور جو ہماری تباہ و بربادی جو پانی کی ہو چکی ہے، زیر زمین پانی کی ہو رہی ہے اور انوائرمنٹس کی ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو لوگوں کے لیے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جی میاں صاحب. جی جناب اسپیکر، اس ضمن میں عرض ہے کہ محکمہ ماحولیات پنجاب ماحول کے تحفظ، آبی، زمینی، فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے
तमाम तर वसाइल बरूकार ला रहा है। महकमा माहौलियात चकवाल अवामी शिकायत पर महकमा हाजा की लेबॉर्ट्री से गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री की लैब मॉनिटरिंग मुआरखा 25 जुलाई 2022 को करवा चुका है, जिसके मुताबिक मज़कूरा प्लांट पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 2016 में तय करदा मेयार पर पूरा उतरता है। रिपोर्ट लफ हाजा ज़मीमा अलिफ। मज़कूरा सीमेंट प्लांट महकमा माहौलियात की सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री से अपनी मॉनिटरिंग बाकायदगी से करवा रहा है, जिसकी रिपोर्ट भी लिफ है हाजा ज़मीमा बे। मज़ीद बरा महकमा माहौलियात चकवाल ने मुआरखा 6 अप्रैल 2024 को गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री का मुआयना किया तो सीमेंट प्लांट को बंद पाया। इंतज़ामिया ने आगाह किया है कि प्लांट जब चलाया जाएगा तो महकमा को पेशगी आगाह किया जाएगा, जो कि जून 2024 में मुतवक्को है। प्लांट के चलते ही इसकी दोबारा लैब मॉनिटरिंग करवाई जाएगी और किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त प्लांट बंद है जनाब स्पीकर। ब्रिगेडियर साहब आप तशरीफ़ रखें ना जी, तशरीफ़ रखें। जवाब आ गया मिनिस्टर साहब का, डिस्पोज ऑफ जी। जी अगले मूवर हैं जी राना आफ्ताब अहमद खान साहब जी। जनाब स्पीकर, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नौयत के मामले को ज़ेर बहस लाया जाए। मामला ये है कि ज़िला फैसलाबाद में ख़वातीन की वाहिद पनाहगाह दारुल अमान की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 करोड़ 98 लाख रुपए का तखमीना मंजूर किया गया था, मगर गुज़श्ता बरस फ़ंड का अजरा ना होने की वजह से दारुल अमान की तामीर का मंसूबा तकमील तक ना हो पहुँच सका। दारुल अमान में नए कमरों के साथ मुकीम ख़वातीन के बच्चों के लिए क्लासरूम्स भी बनाए जाने थे जो न बन सके। यहाँ मुकीम ख़वातीन अपने बच्चों के हमरा तंग जगह पर रहने पर मजबूर हैं, लिहाजा मुझे 0R के तहत बात करने की इजाज़त दी जाए। मेरा जनाब स्पीकर इस पर सिर्फ इतना है कि अगर ये फाजल वज़ीर साहब एश्योरेंस दे दें कि ये बन जाएगा और इसकी हो जाएगी तो दैन दिस वे बी डिस्पोज्ड ऑफ। जी मिनिस्टर साहब जी, सुहेल शौकत भट्ट साहब तशरीफ़ रखते हैं जी। जी मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आफ्ताब अहमद ख़ान साहब इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मेरे लिए बड़ी एहतराम की जगह रखते हैं। इनका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है जी, इन्होंने जो पूछा है तो इसमें मैं डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि जबकि उन्होंने बता दिया कि आप इंश्योरेंस दे दे तो मैं इंश्योरेंस देता हूँ उनको। तो उससे पहले मैं ज़रूर ये बता दूँ कि इस बिल्डिंग के लिए 4 करोड़ 98 लाख रुपए फंड्स जो थे रखे गए थे और जिसका 95% काम मुकम्मल हो चुका है। और इसमें जो मेन मैं बताना चाहता हूँ राना साहब को कि जो बच्चों की क्लासरूम्स की बात की राना साहब ने, बच्चों के क्लासरूम बन चुके हैं, उनकी फिनिशिंग बाकी है जो कि जून तक मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसमें जो कि हमारे जो डिवीज़न डायरेक्टर्स थे वहाँ पे, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे PC1 रिवाइज़ किया गया कि जिसमें उन्होंने कहा कि थोड़े से मज़ीद इश्यूज़ थे कि जिस तरह वार्डन की रहाइश है, बाउंड्री वाल है और गार्ड्स रूम्स और टॉयलेट्स और पार्किंग वगैरह थी, उसमें मज़ीद इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया जो कि हमने PC1 रिवाइज़ कर दिया है, जो कि P&D को भेज दिया गया है और इंशाल्लाह ताला अगले साल होपफुली वो भी काम शुरू हो जाएगा। और बाकी मैं इंश्योरेंस देता हूँ राना साहब को इंशाल्लाह ताला कि मेरे साथ बैठना चाहते हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, बैठ जाएं तो बैठ के हम इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जो फर्दर बैठ के मैं राना साहब को अल्लाह के फजल करम से बुज़ुर्ग हैं तो इनको मुतमिन कर दूँगा। चलें, थैंक यू जी। जी अगला जी है काजी अहमद अकबर साहब, पेंड कर दें जी। जी पेंड कर दें जी। अगला भी राना साहब आपका ही है, लेकिन ये पहले पढ़ा जा चुका है जी। तो अगर वज़ीर तालीम साहब ने इसका जवाब देना, उन्होंने जी अपना, हाँ जी अब्रॉड है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो इसको पेंड कर दें या मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपको जवाब देना चाहते हैं? सर ये सारा बोझ बेचारे मियाँ साहब से ना पाओ, मियाँ साहब अखीर दौड़ जाने तो मियाँ साहब आप जवाब देंगे जी। जी जनाब स्पीकर, ये जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये तहरीक हाजा के ज़मन में गुजारिश है
کہ گزشتہ تقریباً 7 سال سے اساتذہ کی بھرتی نہیں کی گئی سوائے ضلع راولپنڈی اور میاں والی، جہاں چند 100 اساتذہ اچھا سوری جی نہیں، پھر اس کو پینڈ کر دیتے ہیں جی، پینڈ کر دیتے ہیں. منسٹر صاحب آ جاتے ہیں تو جی سر، منسٹر صاحب آ جاتے ہیں، ابراڈ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک، کوئی نہیں پینڈ سر، کر دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے سر. جی اگلے موور ہیں جی حنبل ثنا کریمی. جی محترم مائک آن کریں جی. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے فوری نوعیت کے معاملے کو زیر بحث لایا جائے. معاملہ یہ ہے کہ کارڈیک سینٹر چونیا، جس میں روزانہ سینکڑوں مریض علاج و معالجے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر زندگی بچانے والی ادویات کی شدید قلت ہے. خاص طور پہ ایمرجنسی میں لگائے جانے والے انجیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور عوام ادویات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں. لہٰذا مجھے 0R کے تحت اس پہ بات کرنے کی اجازت دی جائے. جی محترم. سر یہ جب میں نے سوال جمع کروایا تو کچھ اور کلیگ سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تقریباً پروونشل میٹر ہے، اور کارڈیک سینٹرز کے اندر اسپیشلی جس طرح چونیا کا میں نے ذکر کیا جی، یہ بیسیکلی فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتا ہے. تو جو اسٹریپٹوکائنیز SK کے نام سے جو انجیکشن ہے، یہ سب سے پہلا فرسٹ ایڈ ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کو پرووائڈ کرنا چاہیے، جو گولڈن آور جس کو کہتے ہیں، جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے اٹیک کے بعد. تو یہ انفارچونیٹلی جی یہ اویلیبل نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو باہر سے بھی، اب چونیا چھوٹا شہر ہے وہاں پہ نہیں مل رہے ہوتے. وہاں سے مریض لاہور شفٹ کرنے کے لیے بھی کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے. تو بیسیکلی وہ جو گولڈن آور ہے وہ اپرچونیٹی اکثر لوگ لوز کر جاتے ہیں، اور کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی جو ہے نا جی وہ ہارے ہیں اس سے. تو اس میں جو میری اطلاعات کے مطابق جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی یہ جو پروکیورمنٹ ہے اس کی، یہ سینٹرلائزڈ ہے. یہ لاہور میں بیٹھا کوئی بابو ہے جو کہ کرتا ہے، اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ چونیا یا کسی دور دراز کسی دیہاتی علاقے میں کوئی ایسا اگر سینٹر ہے تو اس کی نیڈ کیا ہے. اور پروکیورمنٹ کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جی اگر آج کسی چیز کی درخواست وہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ 2 مہینے اس پہ کوئی کسی مطلب اس پہ کوئی موومنٹ ہی نہ ہو. تو سر یہ کائنڈلی اس کو دیکھا جائے، اور یہ میرا خیال ہے کہ خالی میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاں جہاں پہ کوئی ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں یہ ساروں کا پرابلم ہے. تو سر آئی وڈ وانٹ کہ اس پہ جو ہے نا جی حکومت کو اس پہ اسٹیپ لے، اور یہ جو اسپیشلی جو لائف سیونگ اور جو ضروری انجیکشنز یا دوائیاں نا جی وہ THQs میں، کارڈیک سینٹرز میں، DHQs میں وہ پرووائڈ کیے جائیں جی فوری. تھینک یو. جی کنسرن منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں میاں صاحب، یا آپ جواب دیں. اسپیکر صاحب جواب اس کا آیا ہے جی. کنسرن منسٹر صاحب لاہور سے باہر ہیں جی. اس ضمن میں عرض ہے کہ جو حقائق معزز ممبر نے اپنے 0R میں بیان کیے ہیں وہ درست نہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کارڈک سینٹر چونیا میں ادویات کی شدید قلت ہے. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب نے اپنے زیر انتظام تمام ہسپتالوں میں ادویات کے اسٹاک کی مانیٹرنگ کی غرض سے میڈیسن انوینٹری مینجمنٹ سسٹم نافذ کیا ہوا ہے، جس کے تمام ہسپتالوں میں موجود ادویات کا مکمل ریکارڈ ہمہ وقت محکمے کے پاس موجود ہوتا ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا اور کارڈک سینٹر چونیا میں 14.57 ملین روپے کی ادویات کا اسٹاک موجود ہے، جس میں 96 مختلف انواع کی ایمرجنسی اور شعبہ اندرونی اور بیرونی مریضان میں استعمال ہونے والی ادویات موجود ہیں. گزشتہ 1 سال کے دوران دل کے مریضوں کی جان بچانے والے 105 انجیکشن محکمے کی جانب سے فراہم کیے گئے، جن میں سے 18 انجیکشن آج بھی ہسپتال میں موجود ہیں. مزید انجیکشن بھی مریضوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلسل فراہم کیے جائیں گے. مزید برآں بقیہ ادویات کے اسٹاک کی ریگولر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ ادویات کی کمی کو فوراً قابو پایا جا سکے، اور ادویات کی اسٹاک پوزیشن بھی بطور حوالہ کے طور پر 0 آور کے 7 لف ہے. اس میں جناب اسپیکر یہ کوئی 96 کے قریب میڈیسنز وہاں پہ اس وقت اویلیبل ہیں جی، اور ہارٹ ریلیٹڈ جو انہوں نے اس میں دیا ہے کوئی
ये 50 के करीब मेडिसिन हैं जो हार्ट और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका भी नेक्स्ट ईयर इसमें लगा हुआ है जी। और ये अद्वियात जो हैं इनकी क्वांटिटी सबकी इतनी तादाद में है कि वहाँ को पेशेंट आए तो उसको फौरी अवेलेबिलिटी है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अगले मूवर हैं जी करीमी साहब, आप रूल्स के मुताबिक आप दोबारा नहीं खड़े हो सकते, फ्लोर नहीं ले सकते आप। जवाब आ गया है ना, आप जवाब आ गया, आप अगर कोई इशू है आपको तो आप फिर बैठ जाएं। सर 0R में आप दोबारा, आपने एक दफ़ा पढ़ दी, वहाँ से जवाब आ गया, वहाँ से जवाब आ गया, आप दोबारा नहीं आप फ्लोर ले सकते। जी अगले मूवर हैं एहसन रज़ा खान साहब। जी मोहतरम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ, अहमियत आमा रखने वाले फौरी नोयत के मामले को ज़ेर बहस लाया जाए। मामला ये है कि आजकल जहेज़ एक समाजी बुराई बन चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लड़कियां शादी की उम्र को पहुंचने के बावजूद जहेज़ की वजह से शादी नहीं कर पाती, क्योंकि जहेज़ की बढ़ती हुई डिमांड से एक बरादरी या तबका पर नहीं बल्कि पूरे माशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गुज़श्ता चंद सालों में जो तलाक़ की शरह में तेज़ी आई है, इसकी भी सबसे बड़ी वजह जहेज़ की डिमांड है। लिहाजा इस समाजी बुराई के नासूर को ख़त्म करने के लिए जहेज़ पर मुकम्मल पाबंदी के लिए कानून साजी की जाए। लिहाजा मुझे 0 आवर के तहत बात करने की इजाज़त दी जाए। जी खान साहब। जी स्पीकर साहब, जैसे कि ये कोई मामूली एजेंडा नहीं है, बल्कि ये पूरे हमारे माशरे का एक मसला बन चुका है। पूरी सोसाइटी, ख़ास तौर पे सोसाइटी का वो तबका जो कि गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ है, और उनके साथ साथ मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे सफ़ेद पोश और जिन्हें हम चिट कपड़िए कहते हैं, वो भी इसके लपेट में आ चुके हैं। और एक ऐसा वो गलत ट्रेंड कि जो आज तक किसी ने इसको रोका ही नहीं है और ये बढ़ता चला जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे माशरे का एक कैंसर नुमा एक बीमारी बन चुकी है। अगर इसको ना रोका गया तो इसके एक असरात नहीं हैं, बल्कि इसके समाजी असरात आप ले लें, माशी ले लें, माशरती ले लें। तो वो बाप जिसने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की हो, लेकिन इससे पहले इसने अपने तमाम तर वसाइल खर्च करके अपनी बेटी को तालीम दिलाई, इसकी तरबियत पर खर्च किया, मगर अच्छा रिश्ता इसे किसी सूरत नसीब होगा। जब जहेज़ के सामान से ट्रक भरे हों, वो सारी चीज़ें जो शोहर पर वाजिब हैं वो बाप कर्ज उठाकर अपनी बच्ची को देता है, और वो अमूमी तौर पर सूद पर लेता है। जहेज़ इस तरह सिर्फ अकेला नहीं आता, बल्कि गरीब और मिडिल क्लास ख़ानदानों की सारी उम्र की जमा पूंजी को साथ लाता है। वो औरतें जो खुद सारी ज़िंदगी कम जहेज़ लाने पर ससुराल वालों की ज़्यादतियों का शिकार होती हैं, और उनको एक कोहलू की मानद, एक बेल की मानद काम लिया जाता है। अब अपनी बेटियों को किस हुनर की बजाय जहेज़ देकर रुखसत करना चाहती हैं, वो हुनर जो मुल्क की मईशत में किसी भी किस्म का किरदार अदा कर सकता था। और जहेज़ की वजह से माँ बाप पर जो दबाव होता है, भले माशरे की तरफ से या लड़कों वालों की तरफ से, इसका नतीजा या गैर कानूनी अबार्शन, बेटियों की परवरिश में कोताही, शादी हो जाने के बाद लड़के का लड़की को मुसलसल ज़हनी दबाव अक्सर औक़ात इसके कत्ल की सूरत में निकलता है, और इसी एक बुनियाद की वजह से कई बुराइयां जन्म लेती हैं। पाकिस्तान की आबादी में 50% से ज़्यादा हिस्सा औरतों पर मुश्तमिल है। खान साहब आप प्लीज़ पढ़ के ना करें ना।
اسی طرح ہی کریں, زبانی کریں. اور میں پوائنٹس ہیں نا اپنا میں لکھے ہوئے تھے, تو آج یقین کریں ہمارا, میں بتا رہا ہوں بھی ہمارا کم از کم جو ایک اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 1,35,00,000 ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ بغیر شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جناب اسپیکر. اور اس کے بعد ہمارے ہمسائے نے, انڈیا نے, وہاں پہ یہ قانون سازی کر لی ہے بھی جہیز لینا اور جہیز دینا یہ دونوں جرم ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں بھی اس کے اوپر ہم سب کو سوچنا پڑے گا, اور اس سے وہ ہماری ایک عادت بن گئی کہ جو روایات ہوتی ہیں ہم بری روایات کو کا خاتمہ کرنا چاہیے. آج اگر اس ایوان میں ہم آ کے بیٹھے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں پراٹی پہ لینا چاہیے جو کہ معاشرے میں, جو سوسائٹی میں, جو ہماری معیشت کو, ہماری اخلاقیات کو, ہماری معاشرت کو تباہ کر رہی ہیں. تو میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے, یہاں پہ ایوان میں سارے میرا خیال ہے کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی اس بات پہ متفق ہوں گے کہ جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے ون ڈش کے اوپر ایک پابندی لگائی تھی, چلو اس سے یہ تو ہوا کہ وہ جو غریب لوگ ایک ون ڈش دے کے گزارا کر کے بیچارے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق شادی کر لیتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے اور نمائش پر پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ آلریڈی ہمارا جو وراثت کا جو قانون ہے وہ موجود ہے. بیٹی کا حصہ جو وہ آلریڈی وراثت سے ملتا ہے, تو پھر کیوں ہم یہ گاڑیوں کا چکر, یہ ایک گاڑی دے رہا ہے کمپٹیشن میں, اس کے جو رشتہ دار ہیں, جو غریب ہے بیچارہ, وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے. اور ہمارا تقریباً 80% کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا جو ایک طبقہ جو کہ صرف ایک مزدور ہے اور وہ اس کی اجرت جو ہے وہ 80% 80% جو ہے وہ 32,000 تک ہے. اب بتائیں 32,000 جو ہے ایک بندہ لینے والا, وہ اپنی بیٹی کو سکول میں داخل کرائے گا, وہ اپنی بیٹی کو جاب کے لیے وہ بھیجے گا کہ وہ جہیز کو اکٹھا کرے گا. ابھی بیٹی پیدا ہوتی ہے اور تو اسی وقت وہ بیچارہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور جب وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. تو آج ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا, اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا پنجاب کا. جی اس کے اوپر بہت شکریہ, جی بہت شکریہ. جیسے بھی آپ کا جو پروسیس ہے تو یہ بہت ضروری ہے. جناب منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی بٹ صاحب. اسپیکر سر, یہ جناب احسن رضا خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. 0 آور پہ انہوں نے یہ سوال کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب احسن رضا خان صاحب کو کہ یہ واقعی ہمارے معاشرے کا نسور ہے دہیج فنڈز کی اگر میں بات کروں, اور اس کے اوپر انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی ہے, جس برائی سے ہماری قوم کی بیٹیوں کو اس فیس کرنا پڑتی ہیں, مختلف وائلنس کا شکار ہوتی ہیں بچیاں, والدین بلیک میلز ہوتے ہیں, اس کے اوپر بہتر ہے کہ لاء ڈپارٹمنٹ کے کوئی, میں اگر آپ مناسب سمجھے تو لاء ڈپارٹمنٹس کے یہ ٹیک اپ کرے تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کے بہتر قانون سازی کی جائے, تاکہ اس کے اوپر ہم بہتر سے بہتر ایسا قانون لے کے آئیں جس کے تحت ہماری قوم کی بیٹیاں دہیج جیسے ناسور سے ان کو نجات ملے, اور ماں باپ جو ہیں وہ تسلی بخش ہو کر اپنے گھروں میں بیٹیوں کے لیے بیٹھیں. جی شکریہ. جی 0 آور کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے, تو ناؤ وی ٹیک اپ دا ایڈجرنمنٹ موشنز. تو پہلی سر ایک سیکنڈ سر پلیز چلنے دیں آپ ذرا. میاں صاحب ایڈجرنمنٹ موشن ہم لے رہے ہیں, لیکن مجھے اس پر شدید تحفظات ہیں کہ یہ اتنی ساری پینڈنگ ایڈجرنمنٹ موشن جس کا کوئی جواب نہیں آیا. یہاں پر منسٹرز نے
کوئی جواب نہیں دیا یہاں پر. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ منسٹر صاحبان اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں. جناب اسپیکر میں بالکل یہ دیکھیں نا, یہ پلندہ ہے. جی آخر اس کو ہم نے وائنڈ اپ تو کرنا ہے, اس کے جواب تو آنے چاہیے. اس کے جواب کون دے گا میاں صاحب؟ کنسرن ڈپارٹمنٹ میں دینا ہے. جی میں بالکل یہ دیکھ لیتا ہوں جی, اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب آپ پارلیمنٹری افیئرز آپ کے پاس ہے, آپ یہاں پر میک شور کرائیں کہ منسٹر صاحب جو کنسرن منسٹر ہیں وہ یہاں پر جواب دے. آپ دیکھیں نا میاں صاحب, میری بات سنیں پلیز, کہ ایک آنریبل ممبر آتا ہے صادق آباد سے, ایک آنریبل ممبر آتا ہے اٹک سے, لیا سے, تو وہ یہاں پر آتے ہیں تو اپنے حلقے کے جہاں پر جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں ان کی یہاں پر اظہار خیال کرنے آتے ہیں, اپنے حلقے کی بات کرنے آتے ہیں. اور یہاں پر نان سیریسنیس کا مظاہرہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی منسٹر جواب دینے کو تیار نہیں ہے. کم از کم ان کا ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے میاں صاحب. جی ٹھیک ہے جناب اسپیکر, میک شور کرتے ہیں جی جو کنسرن منسٹرز ہیں یہاں پہ ہوں, اور ڈپارٹمنٹس کو بھی کنوے کریں ہونے چاہیے یہاں کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو بھی کنوے کریں کہ وہ سارے یہاں پہ جواب. آپ دیکھیں نا کہ سمیع اللہ خان صاحب سارا دن یہاں پر بیٹھتے ہیں, رانا اقبال صاحب عمر کے اس حصے میں یہاں پر بیٹھتے ہیں اور پورا اجلاس ایڈجنٹ کرا کے جاتے ہیں. منشولہ بٹ صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں, اپوزیشن بینچز سے ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھتے ہیں, لیکن منسٹر صاحبان سیریس ہی نہیں لے رہے اس چیز کو. اس کو میک شور کرائیں میاں صاحب کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے منسٹر یہاں پر موجود ہو. جی ایڈجنمنٹ موشن, حافظ صاحب پلیز تشریف رکھیں. تو پہلی موور ہیں جی محترمہ شازیہ رضوان صاحبہ 140/24. شازیہ رضوان صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, پینڈ کر دیتے ہیں جی. جی اگلی موور ہیں جی محترمہ زرناب شیر صاحبہ, یہ بھی پینڈ کر دیں, ان کو بھی آنا چاہیے. شفیع صاحب, اجاز شفیع صاحب. جی اگلے موور ہیں جی محمد عدنان ڈوگر صاحب, پینڈ کر دیتے ہیں جی. جی قاضی احمد اکبر صاحب, یہ بھی پینڈ کر دیں. اگلی بھی ان کی ہے, وہ ایک دن میں ایک ہی پڑھ سکتے تھے, وہ بھی پینڈ کر دیتے ہیں جی. جی ایڈجرمنٹ موشن کا ٹائم بھی ختم ہوا. جی حافظ صاحب. ایک منٹ سر, پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی ہے. کل اس مقدس ایوان میں بڑی ضروری ایک مسئلے کی طرف توجہ دلاؤ نوٹس دیا تھا. اس پہ میرے محترم دوست میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب نے کل کہا تھا کہ وہ آج اس کی رپورٹ پیش کریں گے, جس پہ وہ 2 مرڈر اور 8 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں اور وہ مضروب ہیں. تو میرے خیال میں وہ ان نے کل یہاں ایوان کے سامنے وعدہ کیا تھا, تو میرے خیال میں لاہور کا ہی وقوع ہے, تو آ گیا ہوگا اس کا جواب. تو وہ ذرا پلیز اگر ڈیٹیل بتا دیں تو ان کی مہربانی ہوگی. اور پلس ویسے آج موجود یہاں کوئی پولیس والے کو بھی آفیشلز کو ہونا چاہیے. سر کل یہ بات کتنی اہم تھی اور ڈسکس ہوئی, اور آپ نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا. تو آج آپ وہ گیلری میں دیکھیں, کوئی ایک آپ کو پولیس آفیشل نہیں نظر آ رہا. جواب تو آنے دینا منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کا. جی میاں صاحب. جناب اسپیکر, وہ ہمارے کنسرنڈ DIG صاحب تو تشریف لائے تھے, مگر وہ شاید آج بزنس نہیں تھا کوئی بھی ان سے ریلیٹڈ, تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ شاید یہ ٹیک اپ نہیں ہونا. اس کی رپورٹ انہوں نے, ویسے رپورٹ آئی نہیں ہے, میں نے ان سے آج کہا تھا کہ آپ کو کل کہا تھا, تو اس کی رپورٹ ذرا ہمیں. میاں صاحب آپ پلیز میک شور کریں کہ منڈے تک اس کی رپورٹ آنی چاہیے, منڈے تک. اور دوسرا یہ, آپ نے فلور آف دا ہاؤس یہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ حافظ صاحب کو ساتھ لے کے ان کے گھر جائیں گے. جی بالکل بالکل, اب وہ بھی جائیں, اور جو ان کے تحفظات تھے حافظ صاحب کے, وہ ان کو آپ دور کریں پلیز. جی بالکل. جی حافظ صاحب. یہ دیکھیں کل اور پرسوں بھی اجلاس نہیں ہونا, منڈے کو آپ لوگوں نے, میں نے اسی لیے منڈے کا کہا ہے. میری گزارش سن لیں سر, منڈے کو اجلاس ختم ہو جانا ہے, اس کے بعد جب دوبارہ اجلاس ہوگا تو پھر بات ہوگی. میری گزارش سن لیں سر, گزارش سن لیں. کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے, ان کے حالات بالکل, اس کے بعد سر آج دیکھیں سر, گزارش مجھے کچھ نہیں ہے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا تھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. کل یہ لاہور کا, یہ بھی لاہور سے MP ہے, میں بھی لاہور سے MP ہوں, یہ خود چلے جائیں, مجھے نہ لے کے جائیں, چلو پارٹی کا ان کی فائدہ ہو جائے. مگر میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی سر, یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے,
خدا کا واسطہ اس کو سیاسی طور پہ نہیں, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ڈیل کیا جائے. میں نہیں جانا چاہتا, یہ چلے جائیں, مگر کل میں نے آپ کو بتایا, کل رات سے ان کو پھر تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ آج رپورٹ آئی تھی, ان کو پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ خود نہیں جا سکتے, میاں صاحب آپ پلیز تشریف لے جائیں. اور اس میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ آپ انکوائری کرائیں کہ پولیس کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے کہ صلح کرنے کا. جی میں نے اس پہ بھی آپ انکوائری کروائیں. میں نے پولیس کو بالکل یہ میاں صاحب جائیں گے, آپ موقع دیں, میاں صاحب جائیں گے. جی پھر یہ بات کر لیں. انہوں نے کہا تھا تفتیش جو انویسٹیگیشن ہے وہ وہاں سے چینج کریں گے. کل یہ بات ہوئی کہ آئی او سے لے کے کسی ڈی ایس پی ایس پی لیول پہ یا سی آئی اے میں دیں, 2 مرڈر ہوئے ہیں, 8 لوگ مضروب ہیں, 2 اپائج پڑے ہوئے ہیں. آپ جا کے حالات تو دیکھیں. بالکل آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. قاتل ہیں وہ دونوں آزاد دندناتے پھر رہے ہیں, ادھر ہی پھر رہے ہیں. یعنی کوئی سر تھوڑا سا تو انسانیت رہنے دے. یا ایلیٹ کی وردی پہن کے یا پولیس کی وردی پہن کے لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہوتا, یہاں کچھ عملاً دکھانا پڑتا ہے. میں کل سے ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, سر یہ سیریس نہیں لے رہے. میری عرض سنیں, جو زیادتی ہوئی, جو ظلم ہوا, اس کا پورا ہم اس کی انکوائری کرا رہے ہیں. اور منڈے کو میاں صاحب آپ پلیز یہاں پر رپورٹ دیں اور ان کے پاس جائیں آپ. جی ٹھیک ہے. منڈے سے پہلے انشاءاللہ ان کو میں منڈے سے پہلے ان سے رابطہ کر کے بتاؤں گا. آپ جائیں بھی صحیح وہاں پر, ان کا پتہ بھی کریں. جناب اسپیکر بالکل جانا تھا, بالکل جانا تھا جی. وہ صبح سے 9 بجے سے ہم کام میں لگے ہوئے ہیں. بس آپ منڈے کو اپنا میاں صاحب پلیز یہاں پر جی انشاءاللہ. جی اب ہم گورنمنٹ بزنس شروع کرتے ہیں اور آج کے ایجنڈے پر سر پلیز سر کون سی میاں صاحب؟ میاں صاحب نمبر بولیے گا پلیز. 8/24 168/24 نا, اونلی 58. جی اونلی 58. وہ تو ڈسپوز آف ہو چکی ہے. نہیں سر نہیں, کوئی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کب ہوئی ہے سر. اس کا تو جواب آنا پینڈ چلی آ رہی ہے سر. پورا ریکارڈ نکال لیں سر. میں تو ڈیلی سیشن ختم ہونے کے بعد جاتا ہوں جناب. میاں صاحب اس کو جواب آنے تک پینڈ کر دیتے ہیں پلیز. نہیں پینڈ کر دیں سر, جواب آنے دینا پلیز. 2 ماہ ہو گیا سر, 2 بار بالکل ہوئی ہے. آپ ایک مرتبہ پھر پینڈ کر دیتے ہیں. چلے جناب اسپیکر, میرا پوائنٹ آف آرڈر تھا جی ایک. جی میاں صاحب. جناب اسپیکر, کل سے پورے ملک کے اندر ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ 28 کروڑ عوام کا جو ایک واحد نمائندہ تھا جس کو سپریم کورٹ نے ویڈیو لنک پہ آنے کا کہا کہ اس کی پیشی کی ہیئرنگ ہوگی, ایک تصویر ابھی وائرل ہوئی ہے تو ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں پوری اپوزیشن کی اور پورے کینڈی نمبر 804 کی. جناب اسپیکر میری بات سن لیں, ابھی انشاءاللہ لمبی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. آپ پلیز تشریف رکھیں. میاں صاحب تشریف رکھیں نا پلیز. اجاز صاحب اس طرح نہ کیا کریں پلیز, تشریف رکھیں آپ. جی اب ہم گورنمنٹ بزنس شروع کرتے ہیں اور آج کے ایجنڈے پر لیئنگ آف رپورٹس ہے. میاں صاحب توجہ کریں نا جی پلیز. منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز may lay the reports. Mr. Speaker, I lay the following reports. Number 1, Annual Report of the Punjab Forensic Science Agency for the year 2015. Number 2, Annual Report of the Election Commission of Pakistan for the year 2020. Thank you. The reports have been laid. جی آج کے اجلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے. Now the House is adjourned to meet on Monday 20th May 2024 at 2 p.m.